तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम अहद कदीम की तारीखी कुतुब में से अज़रा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 7वें और फिर 8वें बाब का मुतालिया करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया डॉक्टर भाई। उसामा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई उसामा, हम चाहते हैं कि आप हमें एक बार फिर से अज़रा की किताब की तकसीम के बारे में बताएं ताकि हमारे नाजरीन इसको अच्छी तरह समझ पाएं। अज़रा की किताब के दो बड़े हिस्से हैं, 1 ता 6 बाब और 7 ता 10, और हम आज 7 बाब शुरू करेंगे। ये दूसरा हिस्सा आगाज़ का है। उन दोनों हिस्सों में असीरी से वापसी के 2 मराहिल की बात है, बल्कि बाबुल की असीरी से वापसी के 3 मराहिल हैं। पहला हिस्सा अज़रा 1 ता 6 बाब, दूसरा अज़रा 7 ता 10 बाब, और तीसरा और आखिरी मरहला नहमिया की किताब में कलम बंद है। 1 ता 6 बाब में पहला मरहला ज़रबाबल की रहनुमाई में था, और इस मरहले के 2 हिस्से में 1 से 2 बाब तक ज़रबाबल की रहनुमाई में वापसी, और 3 से 6 बाब तक हैकल की तामीर और उसकी मुखालफत। आखिरकार हैकल की तामीर 516 क़ब्ल मसीह में मुकम्मल हुई। अज़रा 6 ता 7 बाब के बीच में 60 साल का वक्फा है। तब क्वीरियस बादशाह की हुकूमत थी। उसमें वो तारीखी वाक़यात हुए जो आस्तर की किताब में दर्ज हैं। तो तारीखी लिहाज से आस्तर की किताब 6 और 7 बाब के दरमियान है। किताब की तरतीब का इसकी जगह से कोई देखिए, ताल्लुक उसकी नहीं। जगह से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अज़रा 7 से 10 बाब तक उसका दूसरा हिस्सा है। उसकी तकसीम भी 2 हिस्सों में हुई। अज़रा 7 से और 8 बाब में अज़रा की रहनुमाई में लोगों की वापसी हुई। शुरू में 1 और 2 बाब में ज़रबाबल रहनुमा था, और 9 और 10 बाब में बड़ी रूहानी बहाली आई। ये खुदा के कलाम के और अपने खुदा की तरफ से बढ़ाने के वसीला से है। डॉक्टर फयाज, हमने जाना कि दूसरा टोला या ग्रोह अज़रा की रहनुमाई में वापस आया, लिहाजा आप हमें अज़रा की शख्सियत के बारे में मजीद बताइए। दर हकीकत अज़रा पुराने अहदनामे के अजीम किरदारों में से एक है। उसने दूसरे मरहले में असीरी से वापसी में रहनुमाई की, और इसका जिक्र अज़रा के 7वें बाब में आया है। वो बासर शख्सियत का मालिक और अज़रा की किताब का मुसन्निफ है, और उसने पहली तवारीख और दूसरी तवारीख भी लिखी है, और हो सकता है कि वो नहमिया की किताब का भी मुसन्निफ हो। और कुछ मुफक्कर कहते हैं कि उसने ज़बूर 126 भी लिखा, जो असीरी से वापस आने के मुतालिक है, और सबूत है कि उसने ज़बूर 119 भी लिखा। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कलाम की अहमियत की बात की गई है, और उसने 7वें बाब में इसे बड़ी खूबसूरती से बयान किया। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि मेरी तवज्जो का मरकज़ वो नसबनामा है जो उसने हारून सरदार काहिन और उसके भाई मूसा तक लिखा। वो लावी की नस्ल से था, और उसने ये साबित किया कि वो काहिन के ख़ानदान से है, और उससे मुझे लापरवाह काहिन याद आते हैं जो अपना नसबनामा साबित नहीं कर सके। दूसरे बाब की 61 और 62वीं आयत में वो ये साबित नहीं कर सके कि वो काहिन के ख़ानदान से हैं, लेकिन अज़रा ने अपने बाप दादा के नाम लिखे, वो भी मैं कहूँगा हारून तक। वो जानता था कि वो कौन है और किसका जी बेटा बिल्कुल। है। फिनहास उसका दादा था, जो खुदा को जलाल देने के लिए बहुत पुरजोश था, और उसने कहा कि वो अपने माँ बाप को नहीं जानता, लेकिन वो खुदा को जलाल देने के लिए बहुत पुरजोश था। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये उसकी नस्ल से है, और यहाँ लिखा है वो मूसा की शरीयत में माहिर फ़िक़ा था। और ये काबिल गौर बात है कि उसने 7वें और 8वें बाब में कम से कम 5 बार खुदा के शफ़क़त के हाथ की बात की, जिसने उसे बचाया, उसकी रहनुमाई की और उसे बरकत दी, और खुदावंद के हाथ ने उसको बचाया, और उसने उस रिश्ते की और खुदा पर इन्हिसार करने की अहमियत को समझा, और उसका दिल खुदा की शरीयत पर कायम रहा। और न सिर्फ वो एक माहिर मुसन्निफ था, बल्कि इस बात पर आमादा था कि खुदा की शरीयत के तालिब हो, और इसीलिए खुदा के कलाम का इल्म उसके ज़हन और दिमाग में था। और इस किस्म का इल्म इंसान में तकब्बुर
پیدا کر دیتا ہے۔ مگر یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ عزرا اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ خدا کی شریعت کے طالب ہو، اور اس نے اس کو لاگو کیا، کیونکہ جو کچھ بھی اس نے سیکھا اس نے اس کے مطابق عمل کیا۔ وہ نہ صرف خداوند کا طالب ہوا اور اس کی پاسداری کی، بلکہ لکھا ہے کہ اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دی، اور اسے اسیری سے واپس آنے پر اس بات کی فکر تھی کہ وہ لوگوں کو خدا کی شریعت کی تعلیم دے، اور یہ ان میں روحانی بحالی کا باعث بنا۔ لہٰذا جو بھی کلام تک رسائی حاصل کرتا ہے، کلام اس کی تبدیلی اور بحالی کا باعث بنتا ہے۔ صحیح کہا؟ جی بھائی اسامہ، یہ واقعات شاہ فارس ارتخشتہ کی حکومت میں ہوئے، آپ ہمیں اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے۔ جی، یہ بادشاہ باقیوں کی طرح خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ تھا۔ بے شک خدا ہی بادشاہوں کو مقرر کرتا اور ہٹاتا ہے، اس کی بدولت بادشاہ اور حکمران حکومت کرتے ہیں۔ یہ فارس کے بادشاہوں میں سے تھا اور اخویریس کے قتل کے بعد 465 قبل از مسیح میں بادشاہ بنا تھا، اور اس کے بعد اس نے 424 قبل از مسیح تک سلطنت کی۔ اس بادشاہ کی حکومت میں عزرا دوسرے گروہ کے ساتھ آیا، نہمیہ بھی تیسرے گروہ کے ساتھ واپس آیا۔ تو عزرا 7ویں باب سے آخر تک کے واقعات اور نہمیہ کے واقعات اور ارتخشتہ بادشاہ کے دور میں ہوئے، جس نے 465 سے 424 قبل از مسیح تک سلطنت کی۔ پر چونکہ خدا نے اس شخص کو سلطنت کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ ہم چند اہم باتیں عکس کرتے ہیں۔ وہ اخویریس بادشاہ کا بیٹا، یعنی وشتی ملکہ کا بیٹا، جس کو اس کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ جب وشتی ملکہ کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور یہودی آستر اس جگہ پر آئی، تو مردکی اور آستر سے بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اور ہم عزرا اور آستر کی کتاب کے ابواب میں یہ اثر دیکھتے ہیں۔ ہم اس بات کو وہاں دیکھتے ہیں، یعنی جب خدا اپنے کام کی تیاری کرتا ہے تو سب چیزیں تیار کرتا ہے، اور وہ سب کو تیار کرتا ہے، نہ صرف ایمانداروں کو بلکہ گناہ گاروں کو بھی تیار کرتا ہے۔ خداوند سب کچھ تیار کرتا ہے تاکہ آخر میں اسی کی مرضی پوری ہو، اور ارتخشتہ بھی ان میں سے تھا۔ اس کو اخشتشتہ کہا جاتا ہے، ارتخشتہ بادشاہ، اور وہاں اس کا ذکر ہے۔ دونوں ایک ہی ہیں۔ جی ڈاکٹر فیاض، آخر میں ہم 26ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے، اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلا وطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ اس کے نتیجے میں عزرا نے کہا، خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کریں، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کا سوال پوچھیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی آپ تیار ہیں؟ سوال کیجیے۔ میرا سوال ہے، یہ واضح ہے کہ عزرا اس وقت یروشلم آنے پر راضی نہیں تھا جب لوگ زربابل کی رہنمائی میں واپس گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے وہ دوسرے مرحلے میں واپس کیا؟ جی۔ دوسرے مرحلے میں جانے سے مراد ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں جانے کے لیے راضی نہ تھا؟ دراصل پہلے اور دوسرے مرحلے کے بیچ ایک لمبا عرصہ واضح طور پر نظر آتا ہے، تقریباً 85 سے 95 برس تک، اور جب عزرا اسیری سے واپس آیا تو اس کی عمر اتنی نہیں تھی، اس لیے جب پہلا گروہ واپس آیا، میں کہوں گا کہ تب عزرا پیدا نہیں ہوا تھا،
اور سب دیندار لوگ اسیری سے ابھی واپس نہیں آئے تھے. کون سے لوگ اسیری سے واپس مرتقی نہیں آئے؟ اور استر واپس نہیں آئے تھے، اور دانیل واپس نہیں آیا، وہ وہیں رہا. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا مخصوص وقت اور زندگی کی حد کو مقرر کرتا ہے، اور خداوند مخصوص دور اور مخصوص وقت میں ہر کسی کی خدمت مقرر کرتا ہے. صحیح. بھائی اسامہ، ابھی ہم 7ویں باب کو جاری رکھتے ہیں. بادشاہ کے لکھے خط کے بعد 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اسے بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی یا ضبطی یا قید کی. عزرا نے دلی خوشی سے کہا، خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی. ہمیں عزرا کے دل کا خیال بیان کیجیے جب اس نے خدا کی رحمت اور اس کے کام دیکھے. دراصل وہ انتہائی ایماندار اور عزت دار تھا. اس نے اسی کو جلال دیا جو اس کا حقدار ہے، تو خداوند نے اس پر رحمت کی. وہ بادشاہ کا شکر کر سکتا تھا. بادشاہ کا شکر کرنا غلط نہیں ہے کہ اس نے نیکی اور سخاوت کی، پر اس سے پہلے خداوند کا شکر کیا اور کہا، خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی. خداوند ہی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہ کا دل ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے 4 باب کی 21ویں آیت میں کام کو روکا. سنیں اس نے کیا کہا. اس نے یہ الٹ کہا ہے، سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور شہر نہ بنے. اس نے یہ کام روکا. اس کے فرمان تک یہ کام بند رہا، اور اس نے فرمان نہیں دیا، بلکہ خداوند نے فرمان جاری کیا. خداوند کی طرف سے یہ فرمان آیا، اور اس نے ارتختشتہ کا دل بالکل بدل دیا. تو وہ اس شہر کے بننے کے بالکل خلاف تھا. اس نے نہ صرف کام کو روکا بلکہ بادشاہ کے مال سے دیا. تو یہاں شکریہ کا حقدار کون ہے؟ صرف وہی واحد خدا جو سب چیزیں کرنے پر قابض ہے. یہ اصول خدا کے سب بچوں پر لاگو ہوتا ہے. عزرا نے دعا کی کیونکہ اس نے دیکھا کہ خدا کام کر رہا ہے. اس نے دعا کر کے شکر کیا. بھائی آپ ہمیں بتائیے کہ دعاؤں کا جواب ملنے کے بعد شکر کرنا کتنا ضروری ہے. بہت بار ہم خداؤں سے دعاؤں میں کچھ مانگتے ہیں اور وہ ہمیں دیتا ہے اور ہم اس کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں. یہ شرمناک ہے کہ 10 آدمیوں نے خداوند یسوع کو پکارا کہ ان کو پاک صاف کرے، اور 10 کے 10 پاک ہو گئے، پر صرف 10 میں سے ایک تمجید کرتا ہوا لوٹا. خداوند نے کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ آج بھی جب خداوند ہماری درخواستوں کا جواب دیتا ہے، بہت کم لوگ واپس آ کر اس کا شکر کرتے ہیں جو اس کے لائق ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند سے کیسے مانگنا ہے. تو بہتر ہے اور زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ جب وہ درخواستیں پوری ہوں تو ہم اس کا شکر کریں جو اس کے لائق ہے. ڈاکٹر فیاض، 8ویں باب میں ہم ان خاندانوں کے سرداروں کے نام پڑھتے ہیں جو عزرا کے ساتھ لوٹے. 15ویں آیت میں اس نے ان کو دریا کے پاس اکٹھا کیا اور کہا، اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا، پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا. اسے کوئی لاوی کیوں نہیں ملا؟ دیکھیں، وہ سست اور لاپرواہ تھے اور خدا کے معاملات ان کے لیے اہم نہیں تھے. مطلب کہ انہیں کوئی پرواہ نہ تھی. یہی مسئلہ ہے، اور اسی لیے اسے محسوس ہوا کہ مشکل آئے گی. کیسے ممکن ہے کہ گروہ میں ایک بھی لاوی نہ ہو، اور ان کے بغیر ہیکل میں خدمت کیسے ہوگی؟ اور اس لیے اس نے شاندار کام کیا. دراصل اس نے ایک پیغام بھیجا تاکہ لاویوں کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ اس کے بلانے پر آئیں اور یروشلم میں خدا کی ہیکل میں اپنا کام سر انجام دیں. اور اس کے بلانے کے نتیجے میں ہم بعد میں پڑھتے ہیں کہ 38 لاوی واپس آنے پر راضی ہوئے، اور پھر اس کے علاوہ نتیم بھی آیا، اور اس گروہ میں 200 لوگ واپس آئے. اور میں نتیم کے بارے میں کہوں گا کہ وہ بھی ہیکل کے خادم تھے، جو کہ در حقیقت وہ جبونی تھے جنہوں نے یشوا کو دھوکا
دیا پر یشوا نے وہ اصل میں خدا کے وہ لوگ خدا نہیں کے تھے. لوگ نہیں تھے، پر یشوا نے ان سے وعدہ کیا اور ان کو قبول کیا. پر تیسرے دن جب اس نے اپنا ارادہ بدلا تو خدا نے کہا، نہیں، کیونکہ تو نے یہ فیصلہ میری حضوری میں کیا تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. انہیں اپنی جگہ پر رہنے دے. اور تاریخ کے دوران وہ لکڑ ہارے تھے اور اسیری کے وقت وہ اسیر ہوئے اور ان کی بڑی تعداد واپس آئی. یہ حیران کن ہے کہ لاویوں میں سے بس 38 لوگ واپس آئے، پر نتیم کے 220 لوگ آئے. یہ ہیکل کی خدمت کے لیے واپس آئے تھے، اور میں کہوں گا کہ ان پر فضل ہوا اور انہیں بڑا رتبہ ملا. نتیم کا مطلب خدا کی طرف سے تحفہ ہے. صحیح. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے. عزرا نے 8ویں باب کی 22ویں آیت میں کہا، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں. عزرا نے بادشاہ سے کیوں نہیں کہا کہ اس کے ساتھ محافظ بھیجے؟ میرا مطلب ہے اگر مجھے کسی چیز کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو مدد ملے، یا میرے وسیلہ سے کوئی ایسی چیز حاصل ہوتی ہے جو خدا کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو، تو اس موقع کا استعمال کیوں نہ کروں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو اور ان چیزوں کو حاصل کر لوں جو غلط نہیں ہیں. ہمیں ملنے والے ان مواقع کو استعمال کرنے میں کیا غلط ہے، خاص کر جب بادشاہ ان کی مدد کر رہا تھا؟ عذرا کا روحانی معیار ہم سب کو شرمندہ کرتا ہے اگر وہ بادشاہ سے مانگتا اور یہ جانتا کہ وہ بادشاہ کے کہنے پر باہر آیا اور بادشاہ کی مرضی کے علاوہ نہیں آ سکتا تھا. شاید ہمیں لگے کہ ایسا سوچنا غلط نہیں ہے، پر جو خداوند کو اہمیت اور عزت دیتے ہیں ان کی رائے فرق ہوتی ہے، وہ فرق طرح پیش آتے ہیں. میں بادشاہ سے مخالفت کیسے مانگ سکتا ہوں؟ خدا کہاں ہے؟ کیا وہ میری حفاظت کے لیے کافی نہیں؟ ہم نے دیکھا کہ اس نے پہلے خداوند کا شکر ادا کیا. اب اگر وہ بادشاہ سے مانگے تو کس کا شکر ادا کرے گا؟ بادشاہ کا. پر اس کو خداوند سے مانگنے اور اس کا شکر کرنے کی عادت ہے اور اس روحانی سطح کو بڑھانے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یعقوب اپنے آخری دنوں میں فرعون کے سامنے کھڑا ہوا. یعقوب نے فرعون کو سجدہ نہیں کیا، نہ اس سے مانگا، بلکہ فرعون نے یعقوب کو سجدہ کیا اور یعقوب نے فرعون کو برکت دی تھی. جب ہماری روحانی حالت درست ہو، خدا کے سامنے ہم ٹھیک ہوں، تو خداوند ہمیں مناسب مقام بخشتا ہے، لوگوں کے سامنے درست مقام دیتا ہے. پر ہم لوگوں کے طالب ہو کر ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کیونکہ ہمیں خداوند کا طالب ہونا اور اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا. خداوند سکھاتا ہے کہ ہم اس پر ہمیشہ بھروسہ کریں. اس کے علاوہ اس نے کہا کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں بھائی آیات، اگر وہ واپس جاتے ان کے تو خدا کی بےعزتی ہوتی اگر جا کر بادشاہ جی. سے کہتے کہ معاف کرنا، ہم نے جو بھی کہا اسے واپس لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں محافظ دے. خداوند کافی نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر فیاض، میری توجہ اس پر پڑی کہ جاتے ہوئے ان کے پاس سونا تھا جی، اور تحائف بھی، پر انہوں نے اس کو بہت سے گواہوں کے سامنے تولا اور پھر گنا، اور یروشلم پہنچ کر انہوں نے سونے کو دوبارہ تولا اور گواہوں کے مطابق اس کا وزن اتنا ہی تھا. مختاری میں ایمانداری کے بارے میں بتائیے. اس باب میں تولنے کا لفظ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے. وہ تھوڑا چل کر رکتے تھے اور پھر اسے تولتے اور گنتے تھے کہ راستے میں کچھ گر نہ گیا ہو. یروشلم تک انہوں نے آرام نہ کیا، انہوں نے سب کچھ گنتی اور وزن کے حساب سے واپس کیا، کیونکہ بادشاہ اور مشیروں اور ان لوگوں کی مدد کی جو اسیری سے واپس نہیں آئے، اور ان کو سونا اور چاندی اور رقم دی. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایمانداری کا تقاضا تھا کہ اسے باحفاظت پہنچائیں. اور اگر ہم اس کو خود پر لاگو کریں کہ ہم لمبے سفر پر ہیں اور ہم نے زمینی نہیں بلکہ آسمانی یروشلم میں جانا ہے اور ایک دن خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور خدا ہر ایک سے کہے گا کہ اپنی مختاری کا حساب دے ان تمام معاملات کو جن کو خداوند نے ہمیں دیا، کیا ہم ان میں
ایماندار ہیں. خداوند نے ہماری صحت اور ہماری یادداشت اور ہمارے پیسے اور ذہن دیا، اور پھر ہماری تمام صلاحیتیں کیا ہم نے ان کا استعمال کیا کہ خدا کو جلال ملے؟ اور کیا خداوند نے جو ہمیں دیا کیا ہم اس میں ایماندار رہے؟ سب سے اہم، اس نے ہمیں الہی حقیقت یعنی خدا کا کلام بخشا. پالوس نے تموتیس سے کہا کہ امانت کی حفاظت کر. اس نے اس سے کہا، اے تموتیس، اس امانت کی حفاظت کر جو میں نے تجھے دی. میں نہیں بلکہ میرا یہ ایمان ہے کہ خدا یہ کر سکتا ہے. وہ میری امانت کی حفاظت کرے گا جو اس نے مجھے دی، اور خداوند مجھے وفادار بنائے اور میری مدد کرے کہ میں سچ کو نہ چھوڑوں، سچ کو نہ بیچوں، بلکہ میں سچ کو تھامے رہوں. سچ کو لیں اور اسے بیچیں نہیں. اور اسے بیچیں نہیں. کیونکہ جب خداوند نے ہمیں یاد کیا تو ہم اس میں دیانت دار تھے. ہم مختار ہیں، اور جب خداوند کہے گا اپنی مختاری کا حساب دے، تو پھر میرا رب مجھ سے یہ کہے گا کہ یہ بہت اچھا ہے کہ عذرا سونا کھوئے بغیر منزل پر پہنچا. اگر وہ سونا تولتا اور وہ کم نکلتا تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا ہے کہ ایک دن ہم کھڑے ہوں اور خداوند کہے گا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. چلیے اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا. ہم نے اس قسط میں عذرا کے بارے میں جانا، لہٰذا عذرا کون تھا اور آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ عذرا ان لوگوں کا رہنما تھا جو دوسرے مرحلے میں اسیری سے واپس یروشلم آئے. وہ با اثر تھا. اس نے عذرا کی کتاب لکھی. کہا جاتا ہے کہ اس نے نہمیہ، پہلی اور دوسری تواریخ اور زبور 126 بھی لکھا. ثبوت ہیں کہ اس نے 119 زبور لکھا. اس کے بارے میں بہت چیزیں کہی جاتی ہیں. اہم ترین یہ ہے کہ وہ ہارون تک اپنا نسب نامہ لکھنے کے قابل ہوا. وہ لاوی تھا اور کاہنوں کے خاندان سے تھا. بہت سے لوگ اسیری کے بعد ثابت نہیں کر سکے کہ وہ کاہن کے خاندان سے ہیں. وہ خدا کی چیزوں میں دیانتدار رہا. اس نے خدا کے بھلائی کے ہاتھ کی بات کی، یعنی اس نے خدا کی شفقت کا شکر کیا اور خدا کی شریعت کا طالب ہوا. جو اس نے سیکھا وہ کیا، اور اس نے وہ لوگوں کو بھی سکھایا. جی صحیح. ہم نے ارخشستہ نامی ایک شخص کی بات کی. وہ کون تھا؟ ارخشستہ شاہ فارس میں سے ایک تھا، اور اس نے 424 سے 465 قبل از مسیح تک سلطنت کی. وہ اخویریس بادشاہ اور وشتی ملکہ کا بیٹا تھا، اور ملکہ کے ہٹنے کے بعد بادشاہ مردکی اور آستر ملکہ سے بہت متاثر تھا. اسی کی سلطنت میں عذرا نے دوسرے گواہ کو اسیری سے نکالا اور نہمیہ تیسرے گروہ کو لے گیا. نہمیہ کی کتاب کے سب واقعات اس کے دور میں ہوئے. باقی بادشاہوں کی طرح خداوند نے اس کو استعمال کیا کہ اس کا کام پورا ہو. صحیح. خدا آپ کو برکت دے. شکریہ. خادمین کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات چیت ہوگی. آمین. عزیز ناظرین، میں یہ نتیجہ عکس کرتا ہوں کہ ہم نے مختاری میں دیانتداری کی بات کی، اور ہمیں جو بھی خدا نے بخشا ہے، خدا نے صحت، دولت، وقت اور سب صلاحیتیں دی ہیں. اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. لہٰذا اس سے رابطہ رکھیں اور اس کی بلاہٹ کا جواب دیں. جب آپ اس سے رابطہ رکھیں گے تو وہ ضرور آپ کو جواب دے گا. آج فصل کاٹنے کا دن ہے، گرمی کا موسم ہے، پر جب یہ ختم ہوگا تو آپ نہیں بچیں گے. جاڑا اور تلخ عدالت کے سوا کچھ نہیں بچے گا، صرف جاڑے اور موت کی ٹھنڈک. اس لیے مہربانی سے ابھی زندگی میں وقت ہے، وقت ضائع نہ کریں. ابھی آپ کے لیے فصل کا وقت ہے. وقت اچانک آپ کے ہاتھوں سے پانی کی طرح پھسل جائے گا. عزیزو، گزرا وقت واپس نہیں آتا، لہٰذا دانائی سے کام لیں اور عقل مند بنیں. آج نجات کا دن ہے، اب قبولیت کا وقت ہے. آج اس کی آواز سن کر دل کو سخت نہ کریں. عزیزو، میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے کہتا ہوں، اپنے دلوں کو کھولیے اور یسوع کو قبول کیجیے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مسیح اور صلیب پر اس کے کام کو قبول کریں. عزیزو، آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ قبول کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوں گے. اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. اروح لمين غيرك يا يسوع وانت ربي وحبيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع وانت ربي وحبيبي.
انت اللي تمسح لي الدموع، انت اللي تمسح لي الدموع، انت دوائي وطبيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه، يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه، عندك دواء لجميع الناس، عندك دواء لجميع الناس، وكل من يطلب تعطيه، انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي، كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي، انت قريب جدا ليا، انت قريب جدا ليا، انت حبيب قلبي وروحي، انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي، اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي، انت اللي تشبع نفسي سرور، انت اللي تشبع نفسي سرور، وتضيع حزني واوهامي، انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।